बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 6 अक्टूबर मंगल के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं। इमरान खान की बहनों की और वकला की अहम मुलाकात हुई। गंडापुर वारदात भी नाकाम हुई। खान के पैगामात, नए फैमिली तर्जमान और बड़ी तब्दीलियां जो इमरान खान ने बड़ा फैसला सेनेट और कौमी असम्बली में 2 अपोजिशन लीडर एस्टेब्लिशमेंट को तते तवे पर बैठा दिया है। अवामी एक्शन कमेटी की तर्ज पर अवामी इनकलाब का मामला भी आपके सामने रखूंगा। और शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल के लिए बड़े दुख की खबर, डोनाल्ड ट्रंप का अमन इनाम का मुतालबा और मामला बढ़ गया। अब इसमें किस किस के नाम है वो आपको तफसील है। जुमे को ये फैसला होना है। और तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में एतमाद लाने की पेशकश की है। दरारें वाकई सामने आ गई। मरियम नवाज से कान पकड़कर माफी मांगने का मुतालबा है। मोहसिन नकवी को कल बुलाया गया है। अहमल वली भी बंदूकें लेकर निकला है आज। अवामी एक्शन कमेटी को बड़ा धोखा दिया गया। उनके नाम एग्जिट कंट्रोल में शामिल किए गए, पर्चे किए जा रहे हैं। मैं बारहा आपको बताता रहा। और वही वारदात बलोचिस्तान में आज सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी नाकामी। अदालत पे हमला हुआ, जज को सरेआम चलती अदालत से अगवा करके ले गए। और एक बारिश ने बसों का सारा भांडा फोड़ दिया। मेट्रो नीचे से निकल आई। फ्लोटीला में बड़ी रिहाइयां आज हुई। सेनेटर मुश्ताक आज भी नहीं है, पुरसरार खामोशी है। और अमेरिका में बड़ी खबर, जो $8 अरब चीन ने ईरान को ट्रांसफर किए हैं। ताज़ा तरीन मामला है, एंड में बताता हूँ। सबसे पहले अलीमा खान और इमरान खान की मुलाकातें आज हुई। खान ने बड़ी तकलीफ का इजहार किया कि जो 2 साल से मैं जेल में और बाहर मेरी फैमिली के खिलाफ कैंपेन ज़ाहिर गंडापुर को कह रहे थे। और तनकीद कर रहे हैं अलीमा खान पे। ये पार्टी जो 30 साल से मौजूद है, जिसमें मेरी बहनें पार्टी के अंदर कभी किसी ओहदे के लिए दिलचस्पी नहीं रखती थी, आज कैसे दिलचस्पी लेंगी इन हालात में। अब इस पार्टी के किसी ओहदे की कोई उम्मीदवार अलीमा खान ने, याद रखें, उनकी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। तर्जमानी में खुद वो कह रही है कि नौरीन खान आप दे देंगी मेरी जगह बयान। ये असल में बुज़दिल लोग हैं। इमरान खान का बयानिया आवाम के सामने नहीं रख सकते। बड़े बड़े 6-6 फुट के डशकरे हैं तहरीक इंसाफ में। और इसलिए खातून को आना पड़ा सामने, अलीमा खान को, वरना ज़रूरत ही नहीं थी उनकी। ये पैगाम तो ये ला के देते, पार्टी तो इनकी। बहरहाल इमरान खान ने यह साफ साफ कह दिया, बयानिया तो नहीं उठा सकते बोझ। अब तोशा खाना की आपको पता है बरीयत की कल दरख्वास्त भी है। इसमें जस्टिस इनाम मिन्हास 7 अक्टूबर से पहली दफ़ा समाअत करेगा। पिछले बेंच पे सलमान सफदर का एतराज़ था, इसने केस ही नहीं लगाया 10 महीने। बहरहाल कल समाअत है अडयाला जेल में। और 2 समाअतों के बाद इनका फैसला करने का इरादा है कि ज़ाहिर है जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ ने दिया जाता है, फैसला तो लिखे हुए पड़े। केस तो पिछले चंद हफ्ते पहले ही ख़त्म हो चुका था। गवाह ने जब गवाही बदली साफ साफ इनकार किया, लेकिन ये देंगे ये सज़ा और फिर तब्दीली होगी। अडयाला जेल में जो मामलात है उसमें बैरिस्टर गौर की आज ये जो इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाने की बात है। बैरिस्टर गौर ने आज बड़ा अजीब बयान दिया। एक तरफ अलीमा खान की भी हमायत की, दूसरी अली अमीन की भी हमायत की कि उस पर भी इमरान खान एतमाद करते हैं, वज़ीर आला है। अब बंदा पूछे अली अमीन गंडापुर साहब क्यों अलीमा खान के खिलाफ 12 मिनट का वीलॉग कर गए। इमरान खान ने बहरहाल फैसला आज बड़ा ज़बरदस्त किया। महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को कौमी असम्बली और सेनेट में जो अपोजिशन लीडर बनाया, इसे तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी ने भी तस्लीम कर लिया मजबूरन। एक तो ज़ाहिर समझ आ गई कि खान का बयानिया तो उठाना इनके बस का काम नहीं है। ना ये खान का पैगाम दे सकते हैं, ना रीट्वीट कर सकते हैं। फिर सोशल मीडिया पे आवाम का भी दबाव है। अब पार्लियामेंट के अंदर असल अपोजिशन देखें, इसराइल का मामला भी इतना बड़ा मामला था कि पार्लियामेंट सेनेट की दरो दीवार इन्हें हिला देनी चाहिए थी। और ये काम है महमूद अब्बास और नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई करेंगे। इसराइल के हवाले से आप नासिर अब्बास साहब की स्टेट देखें, एस्टेब्लिशमेंट को कैसी तकलीफ उन्होंने दी। इसहाक डार वगैरह के मुंह देखें जब वो इसराइल के बारे में कह रहे थे कि पाकिस्तानी रजीम को कभी इसराइल तस्लीम नहीं करने देंगे। इस्लामाबाद में कभी इनकी एम्बेसी का सोचे भी ना। इसी तरह खान के मामलात को भी ये उठाएंगे। और यहाँ देखें, आज़ाद और गैर जानिबदार संजीदा फ़िक्र के लोग तहरीक इंसाफ को चाहिए। कौम प्रस्त एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ मुख्तलिफ नाम देते नहीं, लेकिन क़यादत के अंदर चूँकि ताकत नहीं है, जो ट्वीट नहीं कर सकते, खान के बयान नहीं दोहरा सकते, तो फिर ये क्या लोगों को इकट्ठा करेंगे। मजबूर हो कि अब इमरान खान को इन लोगों को लाना पड़ा। और ये ठीक फैसला है। ये पाकिस्तानियों का मुतालबा है कि इमरान खान को बल्कि मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ की क़यादत को डिसमेंटल कर देना चाहिए। फिलहाल अवाम को आज़ाद कर देना चाहिए, ताकि अवाम ये तहरीक इंसाफ की जहाँ जहाँ देखे छाप लगती है, इन रहनुमाओं की शक्लों की वजह से लोग नहीं आते, इनके बयानात से लोग मुतनफ़र होते हैं। आज़ाद कश्मीर में आप देखें, वहाँ कोई सियासी जमात नहीं थी, अवामी एक्शन कमेटी थी, सारी की सारी अवाम जुड़ गई और वो कामयाब हो गई। श्रीलंका में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, नेपाल में देख लें, ईरान में देख लें, कोई लीडरशिप आपको नज़र नहीं आती। इनकलाब चूँकि सियासी जमातें नहीं लाती, अवाम लाती है। और अवाम तब जुड़ेगी जब ये तहरीक इंसाफ के बैनर तले निकलेंगे, पार्टी की क़यादत से मेरा वतन निकलेंगे। अब एक बड़ा प्लेटफॉर्म इमरान खान को देना होगा। खैबर पख्तूनख्वा की देखें, हुकूमत भी हो सकता है गिरे तो गिरनी चाहिए। इसमें कोई बड़े बड़े फैसले करने होंगे। अवामी इनकलाब जो इमरान खान कहते हैं वो फिर इसी तरफ ही मामला जाएगा। ये 27 साल की खान की मेहनत है, बिलाशुबा पार्टी खान ने बनाई, लेकिन खान आज उस लेवल पर पहुंच चुका है, वो मैंडेट है कि ये आज ABCD कोई जमात बनाए, लोग उसमें शामिल हो जाएंगे।
عوام کو لیڈر چاہیے اور وہ خان کی شکل میں موجود ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آج عمران خان مطلب پی ٹی آئی کا نام کوئی بھی نام رکھ لیں ہٹا کے کریں ساری جماعتیں جڑ جائیں, نون لیگ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی بھی جڑ جائے گی, مذہبی طبقہ بھی جڑ جائے گا. یہ پی ٹی آئی کے نام سن کے بہت سارے لوگ ان سے جڑتے بھی نہیں ہیں, ان کی قیادت کو دیکھ کے میرا مطلب. اب عمران خان کی بہنیں دیکھیں, انہیں چاہیے اگر یہ میرا پیغام پہنچے تو خان کو بتائیں کہ پورے پاکستان کو دعوت دیں, ہر طبقے فکر کو. پی ٹی آئی کے نام پہ کام ذرا مشکل لگتا ہے. علامہ ناصر آباد محمود اچکزئی کی شمولیت پارلیمنٹ میں بڑا زبردست فیصلہ ہے, لیکن آن گراؤنڈ بھی انہیں ایسے ہی لوگ چاہیے کہ جو کھل کر دیکھیں. اس وقت تحریک انصاف کے لوگ تو صرف خان کو مفاہمت کی طرف لانے کی کوشش کی, صرف اور صرف مفاہمت. کچھ صحافی بھی ہیں ان کے, ابھی مجیب الرحمان شامی صاحب جیسے لوگ, یہ عمر کے حصے میں آپ دیکھیں ساری زندگی انہوں نے سیاست معاف کیے صحافت کی. اب یہ اس حصے میں عمر کے ڈونلڈ ٹرمپ کے جیسے 20 نکاتی اعلامیے کو عالم اسلام میں اطمینان اور سکون کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ممالک اپنی ذہانت اور بصیرت سے اس امتحان میں سے گزر جائیں. بندہ اندازہ کریں, یہ تاریخ نہیں پڑھتے نا, غرناطہ میں اندلس میں اسپین کے آخری دور میں جب مسلمان اس وقت کے بادشاہ فریڈ کے خلاف فیصلہ کن مہم چلا رہے تھے, تو اسی طرح کے علماء اور دانشور تحریک مسلمانوں سے کہتے ہیں جانیں بچاؤ, جانیں ہوں گی تو ایمان ہوگا. نتیجہ نہ کیا نکلا, نہ جان بچی نہ ایمان بچا. غرناطہ کا بادشاہ آپ کو پتہ ہے ابن عبداللہ صغیر, وہ لڑنے کی بجائے معاہدہ لکھ کے دے گیا, پھر اسی طرح قیدی بنا کے اسی ملک سے نکالا گیا. اندلس میں آخری چراغ بھی بجھ گیا. یہی کام برے صغیر میں یہ جاگیردار وڈیرے کرتے رہے, سمجھوتے کر کے زمینیں اپنی بچانے کے لیے وہاں مفاہمت کرتے تھے. انگریز بڑا طاقتور ہے, مزاحمت بیکار ہے. بلکہ یورپ کی طاقت آپ دیکھیں ترکی کے خلاف اس وقت شروع ہوئی. اس وقت جو عالم اور صحافی تھے اس دور کے, سلطان عبد الحمید ثانی کو سمجھاتے تھے کہ یورپ کے ساتھ سمجھوتا کریں, آپ عقل مندی کریں. برطانوی راج میں عرب سردار بھی یہی کرتے رہے, انگریزوں کے ساتھ فائدہ ہے جی, اقتدار میں ہمیں رکھے گا, شام, عراق, فلسطین, مڈل ایسٹ سارے کا سارا پھر غلامی میں چلا گیا. تو یہ لوگ جنہیں عزت اور مزاحمت کی بجائے مصلحت کا خوف کا راستہ ہو, وہ پھر تاریخ میں مٹ جاتے ہیں, چاہے وہ اندلس ہو, بغداد ہو, دلی ہو, استنبول ہو, یا اب پاکستان کے حالات ہوں. عمران خان کو بھی دیکھیں تحریک انصاف کی جو لوگ بار بار جیل جا کے سمجھاتے ہیں نا, یہ بند کر دیں. سیاست کے نام پہ مفاہمت نہیں ہو سکتی اس طرح. ان لوگوں کو سے خان کو جان چھڑانی ہوگی. یہ جو کہتے ہیں نا ہم پہ خان کا اعتماد ہے, خان کو ان کا اعتماد انہیں بتانا ہوگا کہ مفاد ہے, ان کا اعتماد نہیں ہے, ان کا خان سے مفاد ہے. ورنہ جتنے لوگوں نے خان کو چھوڑا ان کا حال دیکھ لیں کیا ہوا. 8 ملین فالوورز ہیں اسد عمر کے ٹویٹر پہ, آپ دیکھ لیں باہر آپ کے سامنے کیا حالات ہیں ان کی. تو یہ اپنی سیاست بچانے کے لیے خان کے ساتھ جڑے ہیں, وہ اور کوئی مسئلہ نہیں. شیرز المروہ صاحب دیکھیں بھی پارٹی نہیں چھوڑتے کہ جی میرا احسان ہے پارٹی. اسی طرح باقی یہ لوگ بھی سارے اپنی اپنی بتاتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز. اصل میں آپ عمران خان جو کتابیں پڑھیں اس میں ایک کتاب پڑھیں ضرور اگر آپ کو وقت ملے, آپ کو اس میں سے بہت سی چیزیں نظر آئیں گی. وائی نیشن فیلز کے نام سے 2 مصنف ہیں اس میں, ایک اجم اوغلو ہے, ایک جیمز رابنسن ہے. یہ پورا زوال کا جو انہوں نے نقشہ کھینچا یہ آج کے حالات ہیں بالکل. فوجی اسٹیبلشمنٹ, سیاسی ٹھیکیدار, ان کے زرداری شریف خاندان ایک طرف, باری باری تخت پہ باریاں, ان کے اثاثے بڑھ جائیں, پاکستان کے اثاثے تباہ و برباد ہو جائیں. ان کی زندگیاں دیکھیں, پاکستانیوں کی زندگیاں دیکھیں, سب آپ کے سامنے آ جائے گا. یہی قوموں کی تباہی اس کتاب میں بھی ہے. اور عمران خان جیسا شخص دیکھیں ان کے لیے بڑا خطرہ ہے, کیونکہ عمران خان کہتا ہے عوام کو شامل کریں, عدل و انصاف لائیں, میرٹ لائیں. وہ انہیں ہو ہی نہیں سکتا, اس گھٹیا نظام کا بن ہی نہیں سکتا معاملہ. اس کتاب میں بھی جو خان کا پیغام ہے وہی کہ قوم کو زندہ رہنے کا ثبوت یہی ہے کہ جب یہ لوگ باریاں لیتے رہیں گے اس طرح, ان کے مقابلے میں خود قوم کو کھڑا ہونے کا پورا من. یہ عمران خان تو جیل میں مایوس نہیں ہے نا, وہ لوگوں کو احساس دلاتے ہیں. اور یہ کیونکہ جنگ ان کی نہیں ہے, جنگ قوم کی ہے. اب یہ دیکھ لے جو باریاں لینے والے آج پیپلز پارٹی نون لیگ آپ کے سامنے. مریم نواز کی ایک وزیر اعظم بننے کی خبر آئی, پیپلز پارٹی کی جمہوریت جا گئی. وزیر اعظم پہ بلاول اپنا حق سمجھتا ہے, اور قابلیت خدا کی قسم دونوں کی, مریم بلاول کی آپ کو پتہ ہے, ذاتی حیثیت میں کسی ایک ادارے میں نوکری نہیں لے سکتے لوگ. یہ اس قدر آپ کو پتہ نااہل ہو. انٹرنیشنل امداد دیکھیں, بلاول نے مشورہ دیا, مریم نواز نے کہا جی پنجاب ڈوبا ہوا, لوگ امداد نہیں لینی. وجہ کہ اس امداد کے اوپر مریم نواز کی تصویر نہیں صرف لگ سکتی. اب ذرا اندازہ کریں کہ بھوکھا ننگا اس وقت پنجاب کے جو حالات سیلاب میں, آپ کو پتہ ہے کیا تباہی ہے. صرف تصویر نہ ہونے کی وجہ سے امداد نہیں لیتے یہ لوگ. جیسے ان کی عزت پہ بڑا فرق پڑتا ہے. باپ اور چچا پوری دنیا میں قرضے مانگتے رہے, قرض اتارو موت سواروں میں عورتوں کے زیور تک لیتے رہے, ٹیکسوں کے پیسے چوری کر کے 5 بر اعظموں میں انہوں نے اپنی پراپرٹیاں بنائی ہیں. یہاں انہیں غیرت یاد آ گئی کیونکہ لوگوں کو مدد ہونی تھی. ادھر یہ اپنے آپ کو پنجاب کی مہارانی اور وہ اپنے آپ کو سندھ کی مہاراجہ مطلب سمجھتا ہے. اور معافی مانگنے کی پیپلز پارٹی کہتے ہیں کان پکڑ کے مانگ کریں. بہو جی نے کہا میری بیٹی معافی مانگے, لیکن بھول گئے وہ کہ ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت بلوچ رہنماؤں پہ جب ٹویٹ کی تھی 6 مہینے ٹویٹر بند تھا مریم نواز کا. پھر بی بی سی کو نے بتایا کہ میں کیسے کس راستے پہ چل کے آئی. آج تو خیر سب لوگ گردن میں سریا ہے,
گھوڑے پر چڑھے ہوئے اس لیے انہیں نظر لگ رہا ہے کہ طاقت نہیں ہے، ذرا گھوڑے سے اترنے دینے نیچے، اتریں گے انہیں نظر آ جائے گا سب کچھ۔ آج وہ ایمل ولی صاحب بھی بڑی تیاری میں، آپ کو پتا ہے نکلنے سے پہلے بڑی انہوں نے بندوقیں سرعام ہتھیار دکھائے، ریاست کو للکارا۔ ان کی کوشش تھی آج سینٹ میں وہ آج اپنا غصہ نکالیں گے طلال چودھری اور وغیرہ وغیرہ پہ، لیکن وہ انہوں نے سینٹ کے اجلاس ہی منسوخ کر دیا۔ بعد میں اس نے کہا جی وہ بس معافی مانگنے اور ٹھیک ہو جائے گی، جیسے وہ میجر جنرل پی ٹی اے کے سے معاملہ ہوا اور پھر چرسی کہہ کے معافی مانگ لی۔ پیپلز پارٹی نے بھی واک آؤٹ کیا ایسے ہی، فرینڈلی فائرنگ۔ اسد عمر نے ان سے کہا کہ اسد کیسر نے ان سے کہا کہ آپ آئیں، عدم اعتماد کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہاں ان چراغوں میں پھر تیل نہیں رہا۔ ان کے صحافی باقاعدہ 2 وزراء پیغام بھیج رہے ہیں صحافیوں کے ذریعے، ان کے جو سیاستدان ہیں پیپلز پارٹی کے، کہ عمران خان تک پیغام پہنچائیں کہ ہم ہاتھ ملانے کو تیار ہیں، لیکن ان کی ضرورت نہیں پڑی، انہیں پتہ ہے آگے سے ملنا کیا ہے۔ لیکن دیکھیں آپ لوگ دیکھیں کہ لڑائی ضرور دیکھیں، انجوائے کریں اسے، مزے لگا کے دیکھیں۔ مریم نواز کو وہ مودی کی بھتیجی کہہ رہے ہیں، وہ بلاول کو چھرا گھونپنے والا کہہ رہے ہیں، مرد تک نہیں کہہ رہے، کنیزوں کو کنیزیں، وہ ان کے غلاموں کو غلام۔ آپ انجوائے کریں، لڑائی میں لڑائی کا ساتھ ضرور دیں۔ راجہ پرویز اشرف مریم نواز پہ تنقید کریں، آپ مزے لیں، بلاول پہ یہ کریں، آپ مزے لیں۔ آپ ابھی تو وہ خیر محسن نقوی کو زرداری نے بلایا کہ شیدی ختم کرو کراچی، لیکن اس میں اصل میں محسن نقوی کا اصل معاملہ ہے مریم نواز سے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اصل واردات یہ ہے، یہ دکھانے کے ہاتھی کے دانت ہے، پنجاب میں پنجابی گارڈ، وہاں ووٹرز کو دکھانے، اس میں سوائے انجوائے کرنے کے آپ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ قانون سازی میں انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی مسترد کریے، ہم نہیں بیٹھیں گے ساتھ، لیکن ابھی وہ پیچھے سے آئے گا فون اسلام آباد، ٹھیک ہو جائے گا سب۔ ابھی ایک بارش ہوئی بلو لائن میں، آپ دیکھیں بارش میں پینٹ اترا، وہ گاڑیوں سے میٹرو نکلی، یا آپ پارلیمنٹ میں آج کتے جس طرح گھوم رہے تھے، کتوں کا راج نظر آ رہا تھا، تو یہ بالکل وہی معاملہ ہے۔ وزیر اعظم ملیشیا کہہ رہا تھا حلال گوشت بھیجیں، میں اسی لیے کہہ رہا تھا، اسے پتہ ہے یہ حلال نہیں کھاتے، ورنہ مسلمان ملک ہو تو حلال نہ ہو، یہ اس طرح کی کوئی بات آپ سوچ سکتے ہیں۔ ابھی اس میں ایک اور بڑی اہم چیز جو آزاد کشمیر کا جو معاملہ ہے، اس میں دیکھیں انوار الحق کاکڑ پر سیکٹر کمانڈر نے اس کی پرفارمنس آپ کو پتہ ہے ڈاؤن ہے، ہاتھ اس نے کھینچ لیا ہے، نشست وہاں وزیر اعظم آزاد کشمیر کی خطرے میں، جو 12 نشستیں تھیں ان لوگوں کو مراد چھینی، وہ میٹر ہو گئے ہیں بالکل کہ ہم لوگ اب رہتے ہی نہیں۔ اور وہ مدینہ مارکیٹ کا وہ شوکت نواز میر، آپ کو پتہ ہے کتابوں کی دکان چلانا، بڑا بہترین کام کرنے والا بندہ، گراؤنڈ لیول پہ ایک لیڈر کے طور پہ آپ ان کے ساتھ جو 50 لوگ تھے ایکشن کمیٹی کے، اور یہ میں آپ کو بتا چکا تھا یہ ہوگا، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نو فلائی زون میں نام ڈال دیا کہ پاکستان نہیں چھوڑ سکتے۔ برطانیہ میں ظاہر ہے بہت بڑی کشمیری کمیٹی ہے، انہیں پتہ ہے پھر بڑے حقائق باہر آئیں گے اور بھارت اسے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو احتجاج اس پہ اشتعال دلانے والی پر جو کمیٹی تھی، اس پر ریلی پر حملہ اور ان سب کے اوپر آج FIR بھی درج ہوگی۔ انسپکٹر جنرل نے AJK نے باقاعدہ پوری 125 افسران کے اوپر حملے کی پوری ایک FIR درج کرنی ہے، اب وہ ان لوگوں کو اٹھائیں گے ظاہر ہے۔ تو یہ اب دیکھ لیے وہی ہوا جو آپ کو بتایا تھا۔ اب فلوٹیلا کے بھی لوگ آج رہا ہوئے ہیں، بہت سارے 137 مزید پہلے ہوئے تھے، آج 170 لوگ مزید رہا ہوئے ہیں، اس میں سینیٹر مشتاق نہیں ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اردن کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں منت ترلا کریں، اور سینیٹر مشتاق کی حالت وہاں ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں، اسرائیل نے وہاں جس کے ساتھ بھی جو گیا، جو سلوک کیا، جو صحافیوں نے بتایا ہے، وہ ان کا انتہا پسند وزیر ہے بن گویر، وہ ان اسرائیل کے جیل کے اہلکاروں کو پر فخر کرتا ہے کہ انہوں نے ایسی ان کے ساتھ حال کیا کہ یہ دوبارہ اسرائیل کی طرف نہ آئیں۔ ابھی فلسطین میں وہ ویسٹ بینک میں ایک بچے نے ٹویٹ کی ہوئی تھی، وہ فون استعمال کیا تھا فلسطین، تو دیکھیں اس کا انہوں نے کیا حال کیا، اور یہ بالکل وہی معاملہ جو پاکستان میں آپ روز دیکھتے ہیں۔ ظلم و ستم میں آپ دیکھیں تو یہ سملیرٹیز اسرائیل کے اداروں میں اور پاکستان کے اداروں میں بالکل ایک جیسی ہے۔ تو مشتاق احمد کو استعمال کیا جا رہا ہے ٹرمپ کارڈ کے طور پر اسرائیل کی طرف سے، وہ آپ کو نظر آئے گا، لیکن ابھی جو اسٹیبلشمنٹ کو جھٹکا لگنے لگا ہے، اور وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کے امن انعام کی نامزدگی، آپ کو یاد ہوگا وائٹ ہاؤس کے لنچ کے بعد سب سے پہلی چیز ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں امن انعام کے نوبل انعام کی نامزدگی آئی تھی پاکستان کی طرف سے۔ یہ ٹرمپ کی زندگی کا سب سے بڑا مشن ہے۔ 21 مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان ہندوستان کی جنگ بند کرانے کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے، اب یہ نامزدگی پھر باقی ممالک نے بھی کر دی۔ اب نوبل امن انعام کا اعلان ہونے والا ہے، 6 اکتوبر سے 10 کو شروع ہو گیا معاملہ، 13 اکتوبر تک فائنل ہوگا، اور جمعے والے دن جو آ رہا ہے جمعہ، اس میں فائنل ہوگا امن کا۔ کیمسٹری، بایو، ان باقی جو چیزیں ہیں معاشیات وغیرہ، ان کو ان کے پہلے انہوں نے کرنے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات کہ 338 نامزدگیاں ہیں، 224 وہ لوگ ہیں نارمل انڈیویجولز، اور 44 ادارے ہیں۔ میں بڑی ریسرچ کر کے دیکھ رہا تھا، مجھے عمران خان کا نام بار بار رپورٹس میں نظر آ رہا ہے، ناروے کے جو نوبل انسٹیٹیوٹ نے تو کہا یہ سیاسی حکمت عملی ہے جی، نام نہیں ہے، لیکن یہاں امپورٹنٹ چیز جو مجھے نظر آئی کہ وہ 50 سال تک یہ نام اور تفصیلات نہیں جاری کرتے، یعنی نام ہو بھی تو یہ نہیں بتا سکتے ہے یا نہیں، آپ کو نام نہیں ملیں گے۔
13 نام میڈیا رپورٹس میں آ رہے ہیں، اس میں آذربائیجان، روس، فلسطین، ہانگ کانگ، کینیڈا، پولینڈ سب کے ذکر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانی حقوق، جمہوریت اور آئین اور امن کے لیے خدمات انجام دیں۔ مقابلہ بڑا سخت ہے، یہ یاد رکھیں۔ اب اس میں 4 لوگ ہیں بڑے اہم۔ ایک تو گریٹا تھنبرگ، عالمی شہرت یافتہ ماحولیات کی وہ نوجوان جو فلوٹیلا جہاز میں بھی آج قید بالجبر سے رہا ہوئی ہے۔ اس کا مقابلہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہے، اور ٹرمپ نے بڑے سخت اس کے بارے میں بیانات دیے ہیں، اس لڑکی کے بارے میں۔ اور اس کے اغوا پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی اسرائیل کے پاس تو بڑے کام ہے کرنے کے، اسے اغوا کیوں کریں گے؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا نام اس وقت تنقید کا شکار ہے کہ 6 دفعہ اس نے فلسطین کی امداد روکنے کے لیے جنگ بندی کو ویٹو کیا، دھمکیاں دی بہت سارے ممالک کو، ایران پہ بمباری کی۔ تو اس کا معاملہ بڑا مشکل ہے۔ لیکن یہاں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ بڑی مضبوط نظر آ رہی ہیں، بلوچ مسائل پر جو لاپتہ افراد پر بڑی آواز، اور سب سے بڑھ کر بے گناہ یہ بھی قید ہے، اور عمران خان بھی۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی ہے کہ ان کو جبری قید میں رکھا ہوا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو یہ انعام مل گیا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی شکست ہوگی، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ ملا تب بھی بہت بڑی ان کی بے عزتی اور شکست ہوگی، اور پھر ظاہر ہے پھر وہ ایک معاملہ آگے چلے گا۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے ساتھ جو عدالتوں میں سلوک ہوتا ہے اس پہ آج بلوچستان میں جو دیکھیں خاران میں ہم نے دیکھا کہ نامعلوم مسلح افراد وہاں کلات کوٹ کمپلیکس پہ حملہ انہوں نے کیا، اور چلتی عدالت سے جج کو سرکاری گاڑی سمیت لے گئے، پھر عمارت کو وہاں آگ بھی لگا۔ ظاہر یہ خبریں پوری آتی نہیں تفصیل سے، بڑا مشکل ہوتا ہے ان کی تفصیل، لیکن پولیس اور لیوی سرچ کر رہی ہیں، وہاں ڈھونڈ رہی ہیں، عدالت کا ریکارڈ بھی چلا ہے، بڑا منظم معاملہ تھا۔ اور یہ پیغام دیا گیا ان تمام ججز کو جو ڈر اور خوف میں یہ ریمانڈ دیتے رہتے ہیں، فیصلے دیتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو بھی جائے بے گناہ ریمانڈ دے دیتے ہیں فوراً۔ تو اب بہرحال یہ انٹرنیشنل اداروں پہ یہ جو سارے معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا۔ ایک واردات جو 13 ممالک کا وفد پاکستان الیکشن، آپ کو دھاندلی کی رپورٹ 18 مہینے چھپا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کامن ویلتھ کا ادارہ جس میں پاکستان کے اداروں نے زیادتی کی، 18 مہینے الیکشن کی رپورٹ نہیں آئی، اور یورپی یونین نے تو بالکل ہی غائب کر دی ہے۔ میں کامن ویلتھ کی رپورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں جین میریئر کا کردار بڑا اہم آ رہا ہے۔ یہ محسن نقوی کے ساتھ جتنی ملاقاتیں، اسحاق ڈار سے ملاقاتیں، اور یوکرین کی پاکستان کی جنگ کا یہ بہت بڑا سکینڈل آنے والا ہے، اور اس میں یورپ کی رپورٹ کا بھی بڑا اس میں اہم معاملہ ہوگا کامن ویلتھ کے ساتھ۔ وہ کہہ رہے ہیں حکومت کی منظوری چاہیے، اس پہ بھی بہت ساری معلومات آئی ہیں، لیکن ابھی میرا تھوڑا سا قبل از وقت ہے، ہم کچھ کنفرمیشن کا انتظار کرو۔ میں نے ای میلز کی ہیں انہیں کہ یہ رپورٹس جو ہیں وہ کس وجہ سے رکی ہوئی ہیں۔ بہرحال اس میں انہوں نے جو وقتی طور پہ ٹیمپرری شروع کی تھی لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کا، تحریک انصاف پہ پابندی کا، اظہار رائے پر پابندی کا، انٹرنیٹ کی رکاوٹ کا، یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں باقاعدہ۔ لیکن اب اس رپورٹ کو شائع کرنا ان پر دباؤ ہے، لیکن دوسری طرف جو ایکسپرٹ مشن رپورٹ ہے عوامی شکل میں، وہ کہہ رہے ہیں ہم جاری نہیں کریں گے۔ اس پہ آج مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ بھی آپ پڑھ لیں، جسٹس عائشہ ملک کا، اس میں بھی یہ نوٹ شامل ہے کہ آئینی بینچ اور مخصوص نشستیں جس طرح بانٹی گئیں، جس طرح تحریک انصاف اور سنی اتحاد کے ساتھ جو واردات ہوئی، الیکشن کمیشن ایک پارٹی بنا، سارا معاملہ رپورٹ میں بھی موجود ہے۔ تو یہ رپورٹ آنا ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کو بھی فی الحال دبایا جا رہا ہے۔ میں اپڈیٹس دوں گا اس پہ ضرور آپ کو۔ انٹرنیشنل خبر میں ایک وال اسٹریٹ جرنل کا ایک بہت بڑا آرٹیکل آیا کہ 8 ارب ڈالر ایران میں چین نے ٹرانسفر کیے ہیں، تیل خریدا ہے، اور ایران نے چین نے اس کی زیادہ تردید کی ہے، لیکن روس کے بھی بڑے بڑے ٹینک اور کارگو جہاز مسلسل تیل بیچ رہے ہیں۔ امریکہ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور بھی کچھ خبریں، لیکن ویڈیو ہو گئی ہے لمبی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔